पाकिस्तान के तारीखी वाक़यात को बयान देने से पहले इस हकीकत को जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान वो रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी, मगर यहाँ पर 14 अगस्त 1947 से ही जो राज है, जो उनका तसल्लुत है, वो मुसलमानों का नहीं है और वो सिर्फ़ और सिर्फ कादियानियों का है। और जैसा मैं अपने माजी के व्लॉग्स में एक्सप्लेन करता रहा हूँ कि कादियानियों का पहला जो इश्क है वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि अपनी जमात से है, जिसकी बेशुमार मिसालें मैं माजी में भी दे चुका हूँ। मिसाल के तौर पर जुल्फ़कार अली भुट्टो की हयात जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में थी, उसकी मर्ग जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं थी, क्योंकि वो ब्रिलियंट आदमी था, वो उसके पास एक विजन था और उसने टूटे हुए पाकिस्तान को बचाया और कहाँ से कहाँ ले गया। ये बहरहाल हम लोग तो इसके शाहिद हैं। इसलिए आज अगर हसन निसार या इस किस्म के दूसरे मादरचोद आके जो औरिया वगैरह ये जो बयान देते हैं तो हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं हो सकता। हाँ, जो उस दौर में पैदा नहीं हुए थे, जो आज सुनते हैं इन लोगों की बातें, और अब तो नई जनरेशन का वो क्या हरामज़ादा वो भी आ गया है, क्या नाम है, जो भी खैर मुजम्मल जिसको मैंने उसके 3-4 बयानिया को ऐसा एक्सपोज किया है कि उसकी बोलती बंद हो गई है। ही इज़ नॉट इन पोजीशन टू से एनीथिंग अबाउट इट। ये होता है घुस के मारना इसने कहा कि वो सिंध में जो है वो मुसलमान हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं। मैंने साबित किया विद ऑल द यानी जो फैक्ट्स हैं वो मैंने उसके साथ साबित किया कि यार कादियानी तो खुद मान रहे हैं कि ऐसा कि हम सिंधियों को जो है ना वो कादियानी बनाते हैं, और तू मादरचोद क्या बयानियां दे रहा है। अगर हिम्मत है तो ये भी बयान कर। इसी तरह से और दूसरे बातों के ऊपर जो है, आई मीन आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज द और इश्यूज क्या थे, बहरहाल जो भी थे मैंने वो जो बनाई है इसकी तो बोलती बंद हो गई है भाई। मेरे बयानिए के ऊपर अगर कोई व्लॉग करेगा, वीडियो बनाएगा, तबसरा करेगा तो मेरा उसके ऊपर तनकीद करेगा, उसको मेरा पहला फर्ज यही बनेगा कि मैं उसको जो है जवाब दूं। तो ये माचोद कितने माह हो गए हैं, इसने जो जो बातें कही हैं, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर नो कमेंट, इज टोटल साइलेंट। क्यों? क्योंकि वो झूठा है। ओके, खैर इसी तरह और ओरिया वगैरह की भी जो हैं ये सारे रबिश, इनको जो है वो मैंने एक्सपोज किया है। खैर मेरा तो फिर कमिंग टू द पॉइंट वो यही है कि देखिए जनाब अली, पाकिस्तान की तारीख के ऊपर जब बात करें और इस बात को बुनियाद ना बनाएं कि पाकिस्तान एक कादियानी तसल्लुत रियासत है, तो समझ लें कि आप कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक आगा वसीम जिंदा है, इंशाअल्लाह ताला इन तमाम नाम नहादों के बयानियों को रद्द करूंगा मैं, और तमाम सॉलिड प्रूफ के साथ। ये तो सिर्फ हवा में बात कर देते हैं ना, इधर उधर फूसी मार के, जी बटों ने ये कर दिया था, बटों ने ये कर दिया था, बटों ने नो रेफरेंस। वो जाहिरी बात है, जैसे मैं बयान करता रहा हूं कि ये सारा कुछ जो भुट्टो के खिलाफ प्रोपोगेंडा जो शुरू हुआ है मोस्टली आफ्टर हिज डेथ, जिसको आज अनफॉर्चुनेटली तारीख का हिस्सा बनाने की नापाक जसारत कर रहे हैं। तो ये एक बयानिया था ज़ियाउल हक के दौरान कि भाई हमने फुली जो है इसका पर फोकस करना है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को हर मुकाम पर, हर जगह पर जो है एक डिक्टेटर, एक जालिम, एक रिवेंजफुल बंदा, वो अनापरस्त और मालूम नहीं मैकावली और ये वो बनाकर तो आगे ला रहे हैं। ये बेसलेस है, झूठा है। तो देखिए जो है ना वो इसकी बैकग्राउंड में अगर हम जाएं,
اب ریسنٹ ہسٹری کی بات کرتے ہیں بھئی. سب سے پہلے تو یہ ہے ہمیں یہ بات جو نہیں مانتے وہ مادر چوت بالکل کند ذہن ہے کہ دیکھیے پاکستان کے تمام ادارے انکلوڈنگ کیا بولتے ہیں اس کو, الیکشن کمپین کا کیا ہوتا ہے جو بھی اس کا نام ہے, بہرحال الیکشن کمیشن, یہ سارے اور سارے مرضی ہوتے ہیں. 47 میں بھی تھے اور 2024 میں بھی ہیں. اوکے, اور یہ فالو کرتے ہیں اپنی پالیسی کو. پاکستان کا تو مفاد ان کو لیے ہے ہی نہیں. اچھا, تو میں یہ بتا رہا تھا غور سے سننا پڑتا ہے, یہ بات لمبی بھی ہو جائے ڈزنٹ میٹر, لیکن ہمیں جو ہے فیکٹس جاننے چاہیے. دیکھیے جناب علی, یہ جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, فوج تو ہے ان کی, سارے ماشاء اللہ جو بھی لگے ہیں مرضیوں کی مرضی سے لگے ہیں, جو آئندہ بھی لگے گا وہ بھی انہی کی ایما پر لگے گا. اور حتیٰ کہ جو سب سے پہلے 1951 میں راولپنڈی کے اندر جو راولپنڈی سازش کیس تھا وہ بھی مرضی سپانسرڈ تھا, ناکام ہوا, فیلئر ہوا, دیٹس اندر تھنگ. آپ اس کی ہسٹری کے اندر جا کے دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یار یہ تو سارا ایک فیک تھا. یعنی ایک سٹیٹ کے اندر سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی کیا کہتے ہیں, کوئی کیا انقلاب لانے کی کوشش کریں, اس کو جو ہے وہ وہاں جو ہے اس حکومت کا تختہ الٹانے کی کوشش کریں. یہ بہت بڑا جرم ہے. اوکے, جس پاکستان ملک میں ایک معمولی جیب کترا اگر پکڑا جائے تو اس کو بیچارے کو 10 روپے جیب کاٹنے کے اوپر مہینوں جو ہے انٹیروگیشن کی جاتی ہے, اور اس کا فزیکل ٹارچر ریمانڈ ہوتا ہے اس کا, اور اتنی مہر پڑتی ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. اوکے, اور یہاں یہ 10-12 لوگ جو قادیانی جو تھے, یہ جب اریسٹ ہوئے ہیں ایک تھپڑ ان کو نہیں لگا. یہ انٹیروگیشن تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ساری ایجنسیز جو تھیں وہ قادیانی تھی. اوکے, تو وہ میں نہیں کہتا, آپ ان کی کتابیں وہ پڑھ لیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر تو کوئی ٹیرر کیا کہتے ہیں انٹیروگیشن کے دوران کوئی تشدد نہیں ہوا. انٹیروگیشن بھی کیا تھی, ایک آدمی کو انہوں نے بچوں کی جیل میں بھیج دیا, دوسرے کو کوٹ لاکھپت جیل میں, کیا جو بھی لاہور کی جیل تھی تو وہ, یا پنڈی کی, تو مختلف جیلوں میں ان کو کھانے بھی مل رہے ہیں جناب. ان کو حیدرآباد میں جب لے کے گئے ان کی فیملیز کو بھی جیلوں کے اندر لے کے آ گئے. اوکے, یعنی یہ بہت بڑا ایک اوفینس ہے کہ آپ نے حکومت کے خلاف جو ہے تختہ الٹانے کی کوشش کی. اور سزا کیا ہو رہی ہے جناب, وہ جنرل نذیر قادیانی جو اوپن قادیانی تھا, اس کو یہ سزا سنائی گئی کہ تم جب تک یہ کورٹ ڈسچارج نہیں ہوتا تم اپنے آپ کو قیدی سمجھو. 15-20 منٹ بعد وہ کورٹ چلا گیا وہ اپنے گھر. یہ کیا, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ خیر, یہ تو ریپیٹ کرنا اس لیے پڑتا ہے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ جو فیکٹس یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوا ہوں. راولپنڈی سازش کیس کو آغا وسیم نے قادیانیوں کی ایک پہلی اٹیمپٹ جو تھی کہ بھی یہاں ملک میں مارشل لا لگانے, وہ ثابت کیا ہے. اور آج تک کوئی اس کے مقابل کوئی بیانیہ نہیں لا سکا. تو بہرحال میں پھر یہاں آ رہا ہوں, تو دیکھیے جناب علی, فوج تو ہے ان کی قادیانیوں کی, اگرچہ سارے ادارے ہیں, لیکن کیونکہ پاکستان کا مضبوط ترین ادارہ فوج ہے, اس لیے یہ تو GHQ دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان جو پالیسی فالو کرے گا وہ ربوا میڈ ہوگی. دیٹس آل. کوئی آپ اندازہ لگائیں یار, 65 میں پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے, رائٹ, اور جناب 1962 میں پاکستان کا جو اصل کیپٹل ہے ربوا, وہاں پر بلیک آؤٹ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ایئر سورٹیز ہوئیں گی تو کتنے کیا وہ چلانا ہے, لائٹ آن کرنی ہے, یہ کرنی ہے, سول ڈیفنس. 1962 میں اونلی ان ون سٹی آف پاکستان, ربوا کے اندر وہ پریکٹس کروا رہے ہیں, بیکاز کہ وہ جانتے تھے کہ ہم شروع کرنے والے ہیں جنگ.
تو جنگ میں اگر وہ کیا ہوائی حملے ہوں گے یا سول وہ ہوگا تو یہ ہمارے لوگ پہلے سے ہو جائیں. لاہور جو کہ بارڈر سٹی ہے وہاں کوئی یہ پریکٹس نہیں کروائی گئی بلیک آؤٹ کی سالوں پہلے. کراچی دا مین سٹی وہاں نہیں کروائی گئی. اگر سارا کچھ فوکس ہوا تو وہ ربوا کو بچانے کے لیے کہ ہندوستان کے جہاز یہ سرگودا کی طرف جاتے ہوئے ربوا میں بم نہ مار دیں، اس لیے ان کو ٹریننگ دے دو، ان کو مینٹلی پریپیئر کر دو، ان کو بتا دو کہ یہ کیا ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں آج تاریخ کا حصہ نہیں ہے. یہ تو میں نے کھوج لگا کے کچھ یادداشت کے تحت اور کچھ کسی اور سورس سے نہیں، قادیانیوں کے سورس سے یہ ساری چیزیں سامنے لایا ہوں. اوکے. اور میرے بھائیوں بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دوسرا جو حکومتیں پاکستان میں دو قسم کی ہوئی ہیں، ایک ماشاء اللہ اور دوسری نام نہاد جمہوری یا ایک الیکشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد جو بھی. تو دیکھو سچائی کیا ہے، سچائی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو بڑے بڑے عہدے دار ہوتے ہیں وہ ہڈن قادیانی ہوتے ہیں. اور قادیانی مافیا کیا کرتی ہے کہ وہ مختلف لیڈر جو اس کے پاس ہوتے ہیں، ہاں جی آپ کی پارٹی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انتظامی طور پہ آپ کی مدد کریں گے، مالی طور پہ آپ کی مدد کریں گے، اور آپ کو ہم پاکستان میں پاور میں لائیں گے. تو نیچرلی جب اگر وہ الیکشن میں جیت کے جو بھی پارٹی آتی ہے پھر یہ اپنا وہ بوریا بستر اٹھا کے اس کے پاس آ جاتے ہیں، ہاں جی یہ ہم تھے کہ ہمارے تعاون سے ہماری مدد سے آپ جو ہے آپ کی پارٹی جیتی ہے، آپ جناب یہ کام کرو. اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو الیکشن کے اندر جیت کے یا جیسے بھی تھا وہ پاور میں آ گیا. ایسٹ پاکستان یہ ایک لمبی کہانی ہے جس میں ضرور اور ضرور ذوالفقار علی بھٹو انوسینٹ تھا. تو جن لوگوں کے سامنے یہ واقعات سارے ہوئے ہیں، جن ایجنسیوں کے سامنے، جن افراد کے سامنے، وہ لوگوں نے تو بھٹو کو اس سے ریلیٹ نہیں کیا کہ یہ انوالو ہے پاکستان کے فال میں یا ڈھاکہ کے فال میں. تو اس لیے ان کے پاس ایک ہی چوائس تھی بھٹو کو. تو یہ تو ہوتا نہیں ہے، یہ تو ہوتا نہیں ہے. اگر ایک آدمی نے آپ کے ایک گھر میں چوری کی ہے تو کیا کوئی بیوقوف سے بیوقوف اس دوسرے گھر کی چابی اس کو تو نہیں تھامے گا، خیر نہیں دے گا. تو بہرحال میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ کیا جو ہے یہ یہاں سے جب 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی بنی ہے تو اس میں جو ہے موسٹلی جو لبرل شناخت رکھتے تھے یا کوئی کمیونسٹ شناخت رکھتے تھے، اصل میں وہ سارے قادیانی تھے. جس میں کیا نام ہے اس کا ڈاکٹر مبشر حسن، اس کے آباء و اجداد جو ہیں وہ پانی پت کے قادیانی تھے. معراج محمد خان رامپور کا قادیانی، قصوری یہ بھی قادیانی، جے رحیم قادیانی، حفیظ کار داد جو کرکٹ بورڈ کا اور پاکستان کرکٹ کا پہلا کیپٹن تھا، ہی واز آلسو قادیانی، ممتاز کالوں قادیانی، اور بہت سارے، شیر پاؤ، رفیع رضا، ایون جو کیا کہتے ہیں اس کو معراج خالد اور جہانگیر بدر، یہ سب کے سب جو ہے قادیانی. اور طارق عزیز ہی واز قادیانی ان دا بگننگ، بعد میں یہ پھر کیا کہتے ہیں مہدی نہیں کیا تھا اس کا جو بھی تھا وہ اس کا فالوور ہو گیا تھا. بہرحال ڈیفینیٹلی میں اس کو 69 میں جانتا تھا کہ یہ جناب وہاں پر ویری پرومیننٹ قادیانی جو تھا سمن آباد لاہور کا، نوٹ مرزا بشیر احمد صاحب، اوکے، جس کی میں نے کئی فوٹویں بھی لگائی ہوئے ہیں ہماری کلب کا. وہ بھی ہوتا تھا کیا بولتے ہیں پیٹرن چیف بھی ہوتا تھا سمن آباد کرکٹ کلب کا. تو یہ جناب وہاں رہا کرتا تھا اور اس کا سارا جو ہے
اکاموڈیشن وغیرہ اس کا سارا خرچہ بشیر احمد دیا کرتا تھا جو سرمایہ دار تھا. ظاہر ہے پاکستان میں سرمایہ کس کے پاس ہے سوائے قادیانیوں کے. تو یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت نئی پارٹی کے اندر لائے گئے تھے اور ان کا ٹوٹل ہولڈ ہونا جو ہے وہ سارے منسٹر وغیرہ جب بھٹو اقتدار میں آیا تو ظاہر ہے یہی پارٹی کے. اور جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آیا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ بھٹو کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ وہ مرزئی لیڈرشپ موسٹلی کیا نام تھا اس کا مرزا طاہر وہ جایا کرتا تھا بھٹو کو کہ یہ کرو اور وہ کرو. بھٹو نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے تم کون ہوتے ہو. تو جی پھر وہی ان کا وہی روٹین کہ جی ہم نے آپ کو اقتدار میں لایا یہ وہ. تو بات کیا ہے کہ یہ تمام پارٹیوں کے ساتھ ایسے اگر ولی خان پارٹی جیت جاتی اس کے ساتھ بھی یہی کرتے. اگر اصغر خان بھی قادیانی تھا تو بہرحال وہ بھی یہی کرتے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کھڑا ہو گیا نہیں میں اپنی پالیسی کو فالو کروں گا. اور یہاں سے جو ہے اس کا اور جماعت قادیانی کا اختلاف شروع ہوا ہے کہ اس نے ان کی ڈکٹیشن نہیں لی اور وہ خود مختار رہا اور اپنی پالیسیز کو کرتا رہا. آئی تھنک 1971 کے آخر میں بھٹو کی حکومت آئی ہے اور آفٹر ویری کپل آف ویکس آئی مسٹ سے وہ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر قومی نیشنلائزیشن کا پروگرام شروع کر دیا. اول ذوالفقار علی بھٹو کو الیکشن کمپین کے دوران اس کا یہ وعدہ تھا کہ جب میں پاکستان میں برسر اقتدار اگر آؤں گا تو میں قومی ملکیت کے پروسیس کو شروع کروں گا. اور اس وجہ سے ویسٹ پاکستان کے اکثریت لوگوں نے اس کے پروگرام کو ووٹ دیا تھا. اور اگر وہ اس کو عملی نہ کرتا تو ایز یوزول لوگوں نے کہنا تھا لو جی یہ تو الیکشن کمپین میں اس قسم کے وعدے کرتے ہیں جب پاور میں آ جاتے ہیں تو کچھ نہیں کرتے. تو یہ ایک پریکٹیکل نمونہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہی چیزیں پالیسیز اپنا کر پاکستان کے اندر قانون راج کرنے لگایا جو اس کا دستور تھا. اور اسی کو جو ہے وہ جمہوریت کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے دستور کو ووٹ دیا تھا. آج یہ مادر چودھوریہ وغیرہ یہ جو باتیں کرتے ہیں تو بات کیا ہے. بات یہ ہے جناب کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو قومی ملکیت کا پروگرام شروع کیا تھا جس کا میں بہت تفصیل سے موصل ڈیٹیلز بتا چکا ہوا ہوں کہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا قومی ملکیت کا پروگرام وہ قادیانی جماعت کو ہوا ہے. کیونکہ صنعت کار 95% جو صنعتیں لی گئی تھی قومی ملکیت کے اندر وہ اون بائی دا قادیانیز. اوکے جو لینڈ پاکستان کے جو لیے گئے تھے واپس جو ناجائز قبضہ تھا لینڈ گریبنگ تھی ان کی اس کا 80% جو افیکٹ ہوا ہے وہ قادیانی جماعت کے اوپر ہوا ہے. پھر اسی طرح سے بینکس اور مالی وسائل کے جتنے ادارے تھے وہ اگر نیشنلائز کیے گئے ہیں خدا کی آپ تحقیق کریں وہ سب کے سب قادیانی تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو نے تو ان کے جو اسکول تھے جہاں یہ تعلیم کے بہانے قادیانیت کی پریچنگ کیا کرتے تھے اس کو نیشنلائز کر کے جو ہے اس کا سارا نصاب بدل کے تو وہاں پر پاکستان کا نصاب لگایا جس کو اردو میڈیم نصاب کہتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ محمد بن قاسم کے بارے میں یہ خاص طور پہ یہی حرام زادہ مزمل یہ کہتا ہے کہ ذوالفقار علی ضیاء الحق قادیانی کے زمانے میں یہ کیا گیا کہ جی یہ محمد بن قاسم ہمارا ہیرو اور یہ اور وہ. اور میں 1970 میں جو ہے 5ویں 6ٹھی میں 7ویں 8ویں میں پڑھا کرتا تھا تو جناب وہاں پر ہمیں مجھے بالکل اچھی طرح سے یاد ہے محمد بن قاسم کے بارے میں مضمون لکھا ہوا تھا کہ یہ جناب اس نے راجہ طاہر کو شکست دی یہ کہ اللہ کی قسم یہ آپ جا کر دیکھ لیں. تو یہ
محمد بن قاسم وغیرہ کے بارے میں بیان نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی یہ سلسلہ شروع تھا کہ ایک کریکٹر جو اس کو قومی ہیرو بنانے کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا، وہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم 70s میں اسکولوں میں جایا کرتے تھے تو وہاں پر یہ تھا کہ ہمیں وہ محمد بن قاسم کے سوال آیا کرتے تھے، ہم اس کے نقل وقل مار کے تو جواب بھی دیا کرتے تھے۔ آج کوئی ہمیں آ کے یہ بتائے کہ وہ لیٹ 70s میں ضیاء الحق نے شروع کیا تھا، تو میں تو اس کو ایک سفید جھوٹ کہوں گا۔ تو اس لیے تاریخ کو مسخ نہ کریں، اوکے۔ مجھے یاد ہے ایون 50s میں محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور بہت سارے جو کریکٹر ہیں ان کے اوپر فلمیں پاکستان میں بنتی رہی ہیں۔ خیر، تو بات بھی یہی ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اقتدار میں آیا، اور پھر یہاں سے آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 جو جنوری یا فروری 1972 میں جو ہے وہ قومی ملکیت کا شروع کر کے قادیانیوں کا کچومر نکال دیا۔ تو جیسے کہ بیوروکریسی میں اور نوکرشاہی وغیرہ میں قادیانیوں کا بڑا سٹرونگ ہولڈ ہے، اس کا شاید آئیڈیا بھٹو کو تو تھا لیکن اتنا شدید ہے شاید وہ نہیں تھا۔ تو اس کا امیڈیٹ انہوں نے ریاکشن یہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ جس کو مجھے بریگیڈیئر عثمان خالد جو ہمارا لیبیا میں لیڈر بھی رہا تھا، پیپلز موومنٹ لبریشن سم تھنگ لائک دیٹ، وہ جناب ہمیں اس نے بتایا کہ جو لوگوں کو چیز معلوم نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو جسٹ آفٹر وار جب یہ پاور میں آیا ہے تو سب سے پہلے بھٹو کو مرڈر کرنے کی پالیسی منصوبہ یہ بنا تھا کہ جب یہ واگا یا کسی بارڈر کے اوپر جا رہا تھا، ایریا کے اوپر، وہ کہتا اس وقت میں وہیں تھا، تو اس کے اوپر جو ہے اس کو ایمبوش لگانی تھی، اور وہ قاتل وہ مار مور کے تو کہنا تھا ہندوستان نے سم ویئر ان کشمیر، اور مجھے ابھی پوری ڈیٹیل یاد نہیں ہے، لیکن وہ بتاتا کہ وہ یہ جو ہے پھر ہمیں پتہ چل گیا تو ہم لوگ جو تھے اس کو مطلب بھٹو صاحب کو بتا دیا کہ اپنا راؤٹ تبدیل کر لیں۔ تو خیر وہ ایک فوجی افسر نے جو بتایا میں اس کی بتا رہا ہوں، لیکن آج پاکستان کی تاریخ میں ایک لفظ اس کے بارے میں نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد جب یہ 1972 میں جو بھٹو صاحب نے شروع کیا قومی ملکیت پروگرام، جسٹ آفٹر فیو ڈیز کچھ، یعنی یہ کتنے آرگنائز ہیں اور ان کا کتنا گرپ ہے قادیانیوں کا کہ انہوں نے جناب وہ پاکستان کے اندر پولیس پنجاب کے اندر، کیونکہ سٹرونگ بیس پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب تھا، تو یہاں پر انہوں نے پولیس اسٹرائک کروا کے ملک کو، مجھے بھی آج بھی یاد ہے کہ کیا حالت ہو گئی تھی کہ بے شمار کرائم شروع ہو گئے تھے، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے پڑنا شروع ہو گئے تھے، جوان لڑکیوں کو لوگ یہ آئی ڈونٹ نو شاید وہ پولیس والے ہی ہوں لیکن کہا جاتا تھا کہ کرائم پیشہ ہیں، وہ اٹھا کے لے گئے، یعنی پورا جو اسٹیٹ کی رٹ تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور وہاں انارکی کا ایک دور پیدا ہو گیا ہوا تھا۔ اور یہ ٹوٹل، کیونکہ قادیانی یعنی فوج کے علاوہ پاکستان کے ڈی ایس پی، ایس پی، یہ وہ سب یہ سارے مرزئی ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان کا بہت سٹرونگ ہولڈ ہے اس ادارے میں بھی، پولیس کے ادارے میں بھی، تو یہ جناب سٹرائک کر دی گئی۔ اب یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کی، ایک ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کو سمجھنے کے لیے بے شمار، کیا نام تھا اس کا ایک بڑا مشہور، اس کو ہی واز نون ایز اے ہلاکو خان، ایک ڈی ایس پی ایس پی آئی ڈونٹ نو اس کا کیا رینک تھا، بڑا افسر تھا پولیس کا، وہ کھلا مرزئی تھا، جو پورا ہی واز ون آف دا لیڈنگ آفیسر آف دیٹ اسٹرائک، اوکے۔ اوروں کے بھی ہیں، ہلاکو خان تھا، یہ بڑا لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں، راہ چلتے لوگوں کو مار دیتا تھا، پھر کہتا تھا جی یہ کیا ہیں، یہ بدماش تھے اور انہوں نے پولیس پر حملہ کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر پولیس انکاؤنٹر کا جو زیادہ تر ہے وہ زیادہ تر
یہ اس ہلاکو خان قادیانی کو جاتا ہے. آئی ڈونٹ ریمبر ہز ریئل نیم، لیکن ہلاکو خان کے نام سے وہ مشہور تھا. ایک دو اور بھی پولیس افسر تھے جو سارے قادیانی تھے، اور ان کے وہ جو ہے اس کو زیادہ لیڈ کر رہے تھے. ظاہر ہے ربوہ سے ساری انسٹرکشنز آتی تھیں، سارا مطلب پلان وہ تو وہیں کا تھا. تو یہ اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو ہم پاکستان کی بھٹو دور کی تاریخ کے اوپر بات نہیں کر سکتے. تو جناب ثابت ہوتا ہے کہ بھٹو کا نیشنل قومی ملکیت جو پروگرام تھا وہ جیسے ہی اس نے شروع کیا، قادیانی جماعت کی ایما پر، قادیانیوں کی سازش پر، قادیانیوں کے مالی وسائل کے تحت ان کے حکم پر پولیس نے سٹرائک کر دی. اور جس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی جو ایجنسیز ہیں وہ ناکارہ ہو جائیں تو وہ ملک تو سروائیو نہیں کر سکتا. اس دوران جو چیزیں نہیں بتائی جاتی وہ یہی ہیں کہ بے شمار لوگ پنجاب کے اندر، خاص طور پہ لاہور میں بے شمار لوگوں کا قتل عام ہوا، ریپ ہوئے، اغوا ہوئے، چوریاں، ڈکیتی، اور بے شمار، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ لوگ جو ہیں، کئی لوگ جو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، وہ جناب لاہور سے نکل کے جو ان کے رشتہ دار کراچی میں تھے وہ وہاں کراچی اور دوسرے علاقوں میں چلے گئے. کیا تھا؟ پلان تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو یہیں پر ختم کر دیا جائے. اس چیز کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کی لائف کے اوپر کم از کم 3 بار حملے ہوئے ہیں. اگر آج تاریخ کے اندر ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ واقعات سچے نہیں ہیں. تو ہم جس تاریخ کو، ہم جن چیزوں کو رپیٹ کر رہے ہیں بار بار، کبھی حسن نثار کی صورت میں، کبھی اولیاء کی شکل میں، کبھی مزمل کی شکل میں، وہ فقط اور فقط قادیانی بیانیہ ہے. حقیقت اس میں بالکل کچھ نہیں. اور پھر یہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے، ہم پاکستانیوں کا فرض ہے کہ اپنے ملک کا دفاع جو ہے اسی طرح سے کریں جس طرح سے آغا وسیم لگا ہوا ہے. جب تک لوگ نئی نسل کو حقائق سے دور رکھا جائے گا وہ فالو کنی کو کریں گے، اولیاء کو کریں گے، یہ خادم قادیان کو کریں گے، مزمل کو کریں گے، حسن نثار کو کریں گے، اور یہ سب کے سب جو ہے یہ اندھی گلی میں لے کے چلے جائیں گے اس نئی نسل کو، جو ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان نئی نسل پر. تو یہ بالکل یہی حقائق ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے یار، آپ مجھے اندازہ لگائیں یہ مزمل کیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ پرائیویٹ ملیشیا تیری تین لانا کنجری دے پترا، اوے گانڈو، اوے پہن چودا، اوے حرام زادیا، تو فیڈرل سیکیورٹی فورس دا نام لیتا ہوئے، تو مہندی لشکر دا نام لیتا ہو، پہن چودا جس ملک کی تو رہنا وے اوتھے دس او تیری باجی دے یندر سن فرقان فورس دا نام کیوں نہیں لیندا، احمدی اکور دا نام کیوں نہیں لیندا؟ تیری میں پہن نوں کنجری دے پتر، تو کدی میرے سامنے آ، میں تیری ساری فلاسفری جڑی ہے نا تیرے پیچھوں کر دیا ماں چودا. پاکستان کی سب سے پہلی جو انہوں نے ملیشیا بنائی تھی اسٹیٹ کے اندر، اسٹیٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ فرقان فورس تھی. اور فرقان فورس اتنی پاورفل تھی کہ جناب مرزا قادیانی کے پتر نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ہندوستان کی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے سودے بازی یہ تھی کہ ہمارا کنٹرول قادیان پہ رہنا چاہیے، اس کے لیے جو آپ کہتے ہیں ہم کریں گے. اور وہی ہوا. وہ جواز چاہتے تھے اپنی لشکر، اپنی فوج بھیجنے کا وہاں پر کشمیر میں، اور وہ ان کو مل گیا. انہوں نے جناب وہ خوست سے جو ہے پشتون جو افغانی جو تھے، جو قادیانی ہیں، میجورٹی خوست کے پاپولیشن قادیانی ہے. وہ یہ بات جب میں افغانیوں کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں نا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تم تو جھوٹ بولتے ہو. اب ان کی تاریخ میں بتا رہا ہوں اور خدا کی قسم سچی بتا رہا ہوں. یعنی انفارچونیٹ ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں وہ نہیں جانتے کہ قادیانی وہاں کتنے پاورفل ہیں. تو بہرحال
मैं फिर यही कहता हूँ کہ وہ جناب فرقان فورس یہ کون تھی؟ انہوں نے کشمیر یعنی جنگ دو ملکوں کے درمیان ایٹمی جنگ کا خطرہ کا آغاز جو ہے وہ فرقان فورس نے شروع کروا دیا تھا، اور آج کوئی مادر چود اس کے اوپر بات نہیں کرتا. وہ گانڈو کیا نام ہے پجا آیا چلغوزہ سڑے آیا چلغوزہ ماں چود کیا نام ہے اس کا اشتیاق احمد اور تیری پانو ادھر بھی گل کر شوریا کنجرا کسی ہندو دی سٹ ماں چود. خیر تو بات کیا ہے یہاں ہاں کہ کوئی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ کیا پرائیویٹ ملیشیا بنا دی یہ کر دیا وہ کر دیا. اندازہ لگائیں کہ پاکستان آرمی کے ٹرینر جو ہیں ربوا کے اندر جا کے فرقان فورس اور دوسرے قادیانیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کس چیز کی؟ اسلحہ چلانے کی، گریلا وارفیئر کی. اب اس کو کیا کہو گے؟ پینٹ چود مزمل حرام زادے اور یا 10. تو پھر بات کیا ہے؟ فیڈرل فورس جو بٹوں کے اوپر اس نے جو پروگرام کیا ہے مزمل نے تھنتے میں پتہ بھی چڑھا گا ماں چودہ. اوے سنو گنڈو اور پین چودہ ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے جو جمہوری پروسیس سے گزر کے پاکستان کا ہیڈ آف سٹیٹ بنا تھا، اکثریت عوام کا لیڈر تھا، وہ یہ ادراک رکھتا تھا کہ فوج کے اندر قادیانیوں کا بڑا ہولڈ ہے. اوکے تو وہ جب چاہتے ہیں مارشل لا لگا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی بھی پرائم منسٹر وغیرہ کو یا سویلین کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں. تو اس کی ایک کاوش تھی کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ بھی ہو جو کہ ان چیزوں کو بیلنس کر سکے. سمپل از دس. اگر پرائیویٹ ملیشیا ہوتی اور تیری میں پہنو 14 کنجری دے پتر مزمل تو کی کردا وہ کیا کرتا؟ پیپلز پارٹی کے جو جن کو آپ جیالہ کہتے ہیں گو کہ جیالہ لفظ بھی میری بنائی ہوئی ایک بات ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد ہی پاپولر ہوا تھا جیالہ لفظ. اینی ہو تو پین چودہ او پیپلز پارٹی لاکھوں کے کارکن تھے اس میں. تو وہ پرائیویٹ ملیشیا تب بنتی کہ جب وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ٹرینڈ کر کے اسلحہ دے کے ایک بہت بڑی فورس بناتا. اس کو تم کہہ سکتے تھے. اور یہاں تو اس نے وہ فوجی اور پولیس افسر جو تھے جو پیپلز پارٹی کے کارکن نہیں تھے، جو ذہنی طور پہ کمیٹڈ نہیں تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کے ساتھ، وہ تو پروفیشنل لوگ تھے. وہ کوئی کیا ٹوانا تھا، کوئی پولیس افسر تھا تو یقیناً مرزئی ہی ہوگا، لیکن آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ہز ریلیجس بلیف. بٹ آف کورس مسعود جو تھا وہ تو کھلا قادیانی تھا. تو یہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو اس حقیقت سے واقف نہیں تھا کہ نہ صرف بڑے بڑے جرنیل بلکہ انٹیلیجنس پولیس افسران اور دیگر یہ لوگ بھی قادیانی ہوتے ہیں. اگر اس کو اس چیز کا ادراک ہوتا تو شاید وہ مسعود کی جگہ کسی اور کو، یعنی اس کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ ضیاء الحق بھی قادیانی ہے. کیونکہ دیکھیے یار یہ منطقی سی بات ہے، جس شخص کے بارے میں اس کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ مرزئی ہے اس کو ریموو کر دیتا تھا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ چیف آف آرمی اسٹاف بنانے جا رہا ہے جس آدمی کو تو اس کے علم میں یہ ہوتا کہ یہ قادیانی ہے. وہ تو نہیں جانتا تھا، وہ تو اس کو مسلمان سمجھتا تھا. لیکن آوے لا آوا جتھے بگڑے آئے اتھے بندہ کلا کی کرے گا. تو اس لیے جب آغا وسیم جب یہ نام دے رہا ہے دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان، تو آپ سمجھیں یہ کتنا بڑا مافیا ہے. آپ سمجھیں کہ یہ پاکستان کو کس طریقے سے ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. اگین پوری فوج نہیں، نو، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں ختم نبوت کے تحفظ پہ جان دینے والے بھی ہیں، لیکن وہ بیچارے جانتے نہیں ان فیکٹس کو.
میجورٹی جو ہے پاکستان کے فوجی وہ مسلمان ہیں، لیکن اتھارٹی جو ہیں وہ قادیانی ہیں. یہ فرق ہے. اور یہ جب تک فوج کے اندر سے قادیانیوں کا تسلط ختم نہیں ہوتا تب تک آپ سمجھ لیں کہ مسائل ہوتے رہیں گے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جب تک قادیانیوں کا ہولڈ ہے سمجھے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اسی طرح بحران در بحران، ایک بحران جائے گا دوسرا آ جائے گا، تیسرا جائے گا چوتھا آ جائے گا. That's the way it is. The whole history of پاکستان آپ کے سامنے ہے. تو اگر ہم نقص کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو ہم بے وقوف ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمیں حق نہیں کہ ہم کوئی میسج آ کے قوم کو دیں. میرے بیانیے کو اگر کوئی دنیا میں کوئی بندہ آیا تو آ کے رد کرنے کی کوشش کرے، کوئی نہیں کر سکتا. کبھی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کہاں سے یہ سوشل میڈیا کی مرہون محنت ہے کہ یہ چیز سامنے آئی کہ جناب کوئی آدمی یہ کہہ رہا کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کا کتنا تسلط ہے. اور یہ سچ انشاءاللہ ہر خاص و عام کی زبان پر آئے گا، کیونکہ یہ سچ ہے اور سچ کو دبایا نہیں جا سکتا. تو بالکل وقت ہے، ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن یہ چیز بنیاد بنے گی پاکستان میں ایک قادیانی تسلط کو ختم کرنے کی، جو کہ پاکستان کا نصیب ہے کہ یہاں سے قادیانی تسلط ختم ہوگا. یہ تو ہو نہیں سکتا. ولیوں کی دھرتی پہ اوپر جو ہے وہ کسی قذاب کے فالوور کا ہمیشہ سے قبضہ رہے. دس از ناٹ پاسبل. تو آگے میں پھر یہی بتا رہا ہوں جناب عالی، جو قابل توجہ چیزیں ہیں وہ یہی ہیں جو آپ دیکھیے کہ یہ ایک کاوش تھی. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی پرائیویٹ ملیشیا نہیں بنائی تھی، نہ ہی اس کو اپنے پولیٹیکل اچیومنٹ کے لیے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ مسلسل جھوٹا پروپوگنڈا. ہاں فیلئر یہ ہوا کہ جس کو بنایا گیا ایس ایم مسعود کو، وہ مادر چوت پکا مرزئی تھا. اوکے، اور نہ صرف مرزئی بلکہ اس کے وہ ڈکٹیشن لیتا تھا کس سے؟ این اے فاروقی سے. این اے فاروقی ذوالفقار علی بھٹو کے والد کے زمانے میں بھٹو صاحب کے کیا کہتے ہیں، بھٹو صاحب کی فیملی کے ساتھ ہی اس کی مخالفت تھی. کوئی شاید وہ کوئی سندھ میں کوئی مسئلہ تھا، کراچی وغیرہ میں کوئی افسر تھا، یہ تو اس وقت ہمیں وہ شاہ نواز وغیرہ بتایا کرتا. خیر بہرحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے اب وہ بہت سارے واقعات کی تفصیل یاد نہیں. تو یہ دو وجوہات تھیں کہ فاروقی جو ہے وہ ایک تو بھٹو سے بہت زیادہ ناراض تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ناراض کس لیے تھا کہ اس نے قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا، اور دوسرا ان کے کوئی پرانا بھی کوئی مسئلہ تھا. نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ یاد رکھیں میں آگے اور بھی بتاؤں گا، اور بھی بہت سارے اشخاص یا فیملیز ایسی ہیں جن کے بھٹوز کے ساتھ لانگ بیفور ہی کیم ان پاور، تو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈسپیوٹ تھے. تو میں یہی بات جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو. پھر سے وہی کہ بات کیا ہے، بات یہ ہے دیکھیے فرقان فورس جس نے کشمیر کے اندر ٹیررزم کیا، وہاں لوگوں کا کشمیری مسلمانوں کو جو ہے وہ لوٹ مار کی، ان کا جو چھوٹا سا کیا بولتے ہیں اس کو، مٹی کا جو دیچکا ہوتا ہے وہ تک اٹھا کے لے گئے، ان کے لوگوں کو ہلاک کیا جو ریزسٹ کرتا تھا، ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے گئے، خوص کے اندر لے گئے. ہاں، اور دو ممالک کے درمیان جو ہے وہ لامتناہی ٹینشن اور جنگ کا ماحول شروع کروا دیا، صرف اس لیے
کہ اس کی گارنٹی میں ہمیں قادیان کا کنٹرول جو ہے ہمارا برقرار رہے. اور جو ہے کیا انڈین گورنمنٹ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کشمیر کے اندر جو جنگ شروع کی ہے قادیانیوں نے کی ہے؟ They knew the fact. لیکن انہوں نے کبھی بھی قادیان کو بین نہیں کیا، قادیانی جماعت کو وہاں بین نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ پلان کا حصہ تھا کہ کشمیر پہ لشکر کشی کی ضرورت تھی، کیونکہ مسلمان ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، اور اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ بائی فورس اپنی فوج وہاں ملٹری اتنی بھیج دو کہ لوگوں کے جو فریڈم کی ڈیمانڈ ہے وہ ختم ہو جائے. اور قادیانیوں نے ان کو مکمل جواز فراہم کیا. اوکے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. حیرت کی بات یہ ہے، میں کیا کہوں، میں نے تو یہ اتنا زبردست کہ وہ مرزا طاہر وہ خود اپنی زبان سے بتا رہا ہے کہ ہم نے کشمیر میں جنگ شروع کی تھی. تو جناب اس کا لیڈنگ فورس کون سی تھی؟ یہ فرقان فورس تھی، جو قادیانیوں کی پرائیویٹ ملیشیا جس کو کہنا 100% ہے. لیکن اس کے اوپر مزمل نہیں بولے گا، کیونکہ کانے نے مرزائیاں دے کانے نے مرزائی ان کے منہ میں پیسہ ٹھونکتے ہیں اور پیچھے کچھ اور ٹھونک دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو فالو کرنا، ایسے لوگوں کو جناب کہنا کہ یہ ہی از دا تھنکر آف دا سینچری، ہی از دس اینڈ دیٹ، ربش. مدر چودھ میں اتنی حکمت ہوتے میرے کہ ایک بات کا جواب نہیں دے سکتا. تو جناب پرائیویٹ ملیشیا جو بناتا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. فیڈرل سیکیورٹی فورس ہرگز اور ہرگز یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنی تھی. اگر اس لیے ہوتی تو پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہے اس میں شامل ہوتے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسعود نے سارے مرزائیوں کو جو ہے وہ وہاں اس میں داخلہ دے دیا. مرزائی جو اینٹی بھٹو تھے فرام دا ویری فرسٹ ڈے، یعنی 1972 سے ان کی دشمنی شروع ہو گئی تھی. 74-75 میں تو بعد کی باتیں ہیں. دیکھیے وعدہ معاف گوا جتنے بھی تھے بھٹو کیس میں، رانا مقبول اور اولادس رانا جو بھی تو یہ سارے مرزائی تھے جن کو مسعود نے فیڈرل سیکیورٹی فورس میں تعین کیا ہوا تھا، ان کو جابز دی ہوئی تھی. موسٹلی they were all Qadianis, but Bhutto did not know that this fact. اوکے، تو پھر وہ کوئی ٹھیک ہے ایک بہت بڑا سیاستدان تھا، لیکن ان فیکٹس کے بارے میں یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے تحقیق کا دائرہ بڑا ہے، اور ایک ایکسپریشن جو ہے وہ پبلک کے سامنے بھی ایک موقف لایا جاتا ہے. اس لیے اب یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی سارے لوگ اس چیز کے اوپر 100% متفق ہوں گے کہ آغا وسیم جو کہتا ہے وہ 100% درست کہتا ہے. اور یہ آج بھی دیکھ لیں کہ کسی نے میرے بیانیے کو چیلنج نہیں کیا. ہمت ہے تو کر کے دکھائیں، میں انہوں دا جو حال کر دیں گا وہ منہ دکھان جوگے نہیں رہن گے. ہاں اگر کوئی مزمل شاہ اور یا مقبول جان جیسے بونڈی ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پھر بھی آتے جائیں گے. تو باقی یہ ہے کہ یہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ہاتھوں 10,000 1953 میں جو شہید کر دیے گئے تھے، 10,000 وہ نہیں شہید ہوئے پاکستان کے اندر یا نہیں مارے گئے. لیکن ایک طرف فرقان فورس ہے جس نے جناب وہاں پر ہندوستان اور پاکستان میں جنگوں کا آغاز کروا دیا، دوسری طرف پاکستان میں قادیانی رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ 10,000 نہتے مسلمانوں کو شہید کر دیا. اور آج کوئی تاریخ میں ان کا کوئی نام نہیں ملتا، کوئی نہیں بتاتا کہ
یہ ظہور الہی ممیسیہ تھا، اس کا والد جو تھا، اس کو انہوں نے سپاری، یہ بھی یعنی اوروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل تھا، اور مسلمانوں کو آ کے انہوں نے لاہور میں قتل عام کیا تھا. تو وہ بعد میں پاکستان کا وزیر اعظم تک بن گیا. یہ معیار ہے اس ملک کا. آپ جتنی قادیانیت کے لیے خدمت کرو گے اتنا بڑا عہدہ آپ کو ملے گا. اور اگر ہم ان فیکٹس کو سننے کے بعد بھی نظر انداز کر دیں، کوئی ریئیکٹ نہ کریں، تو ایک دن موت تو ہے پھر. تو اس لیے میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم اپنی آخرت کے لیے سچ کا ساتھ دو. تو جناب یہ جو بھی کچھ ہے، جو میں فیکٹس آپ کے سامنے لا رہا ہوں، یہ مزمل نے کہا کہ جی یہ اس نے وہ بھٹو جو ہے وہ بدلہ لینا، اور یہ اور وہ پہن چودا وہ درویش آدمی تھا، وہ بدلے کا قائل نہیں تھا. یہ ہارون فیملی کراچی، ان کا پھڈا تھا بھٹو کے ساتھ 50 سے، اور انہوں نے کئی موقعوں کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی فیملی کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو ٹیررائز کرنے کے لیے 70 کلفٹن پر فائرنگ بھی کروائی ہوئی ہے. مادر چوت، تمہیں یہ چیزیں تاریخ میں نہیں بتائی جاتی. بھٹو پاور میں آیا، کیا اس نے اس سے بدلہ لیا اس بات کا؟ بتا تیری مادر. ایک کوئی پراچا فیملی تھی ادھر، کوئی بادشاہ تھا کیا تھا وہ پاکستان کا ایک بڑا، اس کے ڈسپیوٹ تھے ان کے ساتھ، لیکن بھٹو نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ایک جنرل، کیا نام تھا اس کا، شیر علی خان کچھ اس قسم کا نام تھا، مرزئی کا، اس نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی کی تھی، فزیکلی اس کے ساتھ لڑائی کی تھی، یہ کیا تھا. بھٹو پاور میں آیا، اس نے اس کو کچھ نہیں کہا. ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر جس پیر پگاڑا کے لوگوں نے، جس پیر پگاڑا کے حکم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، بھٹو پاور میں آیا، اس نے اس کو کچھ نہیں کہا. ماں چودو، تم اس کو کہتے ہو کہ وہ تو بڑا ظالم تھا اور اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، تاڑی مادہ. تو اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں. دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو یعنی پاور میں آنے سے پہلے جو ان کا قبیلہ تھا، بھٹو قبیلہ، ان کی دشمنیاں بھی رہیں، قتل ایک دوسرے کے، جو روایتی قبائلی نظام میں ہوتی ہیں. کیا نام ہے اس کا، وہ جو بہت مخالف تھا بھٹو کا، وہ بھی قادیانی ہی تھا، کیا نام ہے، جی ایم سید، یہ تھا. اور یہ کیا نام ہے، دیگر قبائلی جو تھے، ایک اسران قبیلے کے لوگ تھے، ان کی ڈسپیوٹ تھی لینڈ کے اوپر، اور قتل ایک دوسرے پہ، اور بہت سارے، کوئی جنی جو تھا جس کا وزیر اعظم بھی بنا جس قبیلے کا، تو ان کی تو قبائلی دشمنیاں بھی تھیں. بھٹو جب پاور میں آیا ہے تو اس نے تو ان میں سے کسی ایک کو سزا نہیں دی، کسی ایک کو پھانسی نہیں دی. یعنی جو مطلب روایتی دشمنیاں چلتی آئی ہیں، اس نے پھر وہی بات ہے کہ پیر پگاڑا کے لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو جان سے مارنے کی کوشش کی. ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو بھی پاور میں آتے ہوئے کچھ نہیں کہا. تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایوب خان کے وقت میں جب اس کو بھٹو کو اریسٹ کیا گیا، جس پولیس افسر نے بھٹو کے اوپر تشدد کیا، وہ جو ہے اس کا نام کچھ حسین کے نام کے ساتھ اس کا ایسا نام تھا جو میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے. اور وہ جناب بھٹو جب پاور میں آیا تو وہ چھپتا پھرتا تھا. پھر یہ جو تھا گورنر بنا یہ غلام مصطفیٰ خار، اس کے بندوں نے اس کو جا کے بھٹو سے تسلی دلائی کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو بھی کچھ نہیں کہا. یعنی ایوب خان کے تو آرڈر تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو چاہے مارنا پڑے اس کو مار دو، لیکن جب بھی وہ 4-5 سال حکومت رہی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، اور اس کے اوپر ایوب خان پر کوئی مقدمہ نہیں بنا، اس کو کوئی زیر عتاب نہیں لایا گیا، کوئی اس کو سزا نہیں دی گئی. یار عجیب بات ہے. جن لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جی یہ بھٹو نے ان کو مروا دیا، سب سے پہلے تو مزمل اوریا
اور یہ سارے حرامزادے کتی کے بچے یہ پہلے یہ بیان کریں کہ کیا اچکزئی اتنا بڑا لیڈر تھا کہ بھٹو کو اپنی وہ اتنا بڑا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھریٹ تھا کہ بھٹو نے کہا کہ نہیں اس کا جو ہے اسیسینیشن کر دو. اس کو جانتا کون تھا سوائے چاندے اس کے اپنے علاقے کے لوگ. وہ کوئی اتنا بڑا کوئی سیاسی تھریٹ نہیں تھا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کہ جو اس کو مروا دیتا. اسی طرح سے کیا اس کا نام تھا ڈاکٹر نذیر, وہ جماعت غیر اسلامی کا ایک آدمی تھا. بھٹو کے خلاف تو جماعت غیر اسلامی کے بڑے لیڈر سے لے کر چھوٹے لیڈر تک نے اتنی زیادہ مخالفت کی اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا. لیکن ایک آدمی ڈاکٹر نذیر احمد جس کو کوئی جانتا نہیں, وہ بھٹو کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا اس کی سیاسی قد کاٹ کے لیے, کہ بھٹو کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا کہ اس کو مروا دیتا. یا اسی طرح وہ ایک عام وکیل تھا لاہور کا, کیا نام ہے اس کا, کیا جس کے بیٹے آج کل وہاں حکومت نواز شریف کے ساتھ بھی ہیں, خواجہ سم تھنگ. اوکے یار مجھے بتاؤ, وہ ایک عام وکیل تھا. اوکے, پرانے مسلم لیگوں کی اشکل کے اوپر جو ہے اس نے بھٹو کے خلاف ایک دو بیان دے دیے, تو وہ اس کو خدا کی قسم اس کی گلی میں لوگ نہیں جانتے تھے, اس کا نام کسی نے نہیں سنا ہوا تھا جب تک کہ یہ پھر قادیانیوں نے اور جماعت غیر اسلامی والوں نے کہا کہ بھٹو نے مروا دیا, تب وہ جا کر مشہور ہوا ہے. بہت ہی مطلب چھوٹی فیملی سے تعلق رکھتا تھا, کوئی اتنے بڑے کوئی سیاسی اس کا. یار ایسے لوگوں کو مروا کر بھٹو کیا, پہلے تو ہمیں یہ انالیسس کرنا کہ اگر یہ بھٹو کے سخت بھی مخالف ہوتے تو کیا یہ بھٹو کے لیے کوئی چیلنج تھے کہ جو ان کو مروا دیتا. دیکھو بھٹو کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں, بھٹو کے لیے جو سیاسی مخالف سب سے زیادہ تھے وہ بڑے لوگ تھے, جیسے ولی خان تھا, جیسے اصغر خان قادیانی تھا, جیسے وہ کیا مفتی محمود وہ تھا جو وہ پوری پاؤں کی دیکھ کھا جایا کرتا تھا وہ بھی پھجے کے پائے. یار یہ جب وہ چیف منسٹر بنا ہے پاکستان وہ صوبہ سرحد کا, تو اس کا پہلا آرڈر یہ تھا کہ پھجے کے سیری پائے کی 2 دیگیں اسپیشلی لاہور سے جو ہے فرسٹ صبح کی فلائٹ پہ وہاں پشاور آیا کرے. اور اس نے دوسرا آرڈر یہ وفاق کو کہا کہ مجھے توپ رکھنے کا لائسنس دیا جائے. خیر, اگر ایسے لوگ جو حقیقت میں آگے چل کے بھی بھٹو کی سیاسی اس کو چیلنج کرنے کے کیپیبل تھے, وہ تو بھٹو نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. اور اگر یہ جیل بھی گیا ہے ولی خان, تو اس کے پیچھے بھی کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی سیاسی مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ انڈیا اور افغانستان کے ساتھ مل کر صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے چکر میں تھے. کوئی شک نہیں, میں نے تو خود ان لوگوں کی باتیں سنی ہوئی ہیں. وہ کہتے تھے ہاں ہمارا یہی پروگرام تھا کہ بلوچستان کو علیحدہ کر دیں. نواب مری کے بیٹوں نے, نواب کیا نام ہے منگل جو تھا, وہ کہتے ان فرنٹ آف می, یہ مانتے تھے. وہ کیا تھا جو ایک جنرل شرف کے نام کے ساتھ نبی بخش مری, وہ کہتا تھا بالکل ہمارا پوری دیگ تیار تھی کہ ہم وہ بلوچستان کو فری کر دیتے, لیکن وہ زیادہ برا مناتے تھے کہ شاہ آف ایران, اور پھر بھٹو کے اوپر کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارا سارا پروگرام سبوتاج کر دیا. ہر چیز تیار تھی. اب بھٹو کی جگہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا, ہیڈ آف اسٹیٹ آف پاکستان ہوتا, اگر وہ تھوڑا سا محب وطن ہوتا, تو اس کو پروینٹ کرنے کے لیے وہ لازمی جو کچھ تھا. اور کیا ولی خان وغیرہ پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے تھے؟ بالکل توڑنا چاہتے تھے. اور ابھی بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بلوچستان کیا پشتونستان بنانا چاہتے ہیں ابھی بھی. وہ یا تو راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے, ان مادر چودوں کو کیا پتا ہو. تو اس لیے یہ
جو ہے کہنا کہ جی بھٹو نے ان لوگوں کو مروا دیا یہ کر دیا، یہ تو ایک سفید جھوٹ ہے، کیونکہ ان لوگوں کا نہ سیاسی قد کا تھا، نہ کوئی ان کی فیملی بیک گراؤنڈ تھی، نہ کوئی اور ایسا مسئلہ تھا جو بھٹو کے لیے تھریٹ ہوتا۔ ایون قصوری کیا تھا یار، 74 میں، اب یہ مزمل چوتھ اس مادر چوتھ کو پتہ نہیں ہوگا، 74 میں اس کے باپ کو مرڈر کیا گیا، کس نے کیا یہ بھی بلا شبہ قادیانی منصوبہ بندی تھی، کیونکہ وہ ملک کے اندر کوئی نہ کوئی انتشار چاہتے تھے کہ کسی وجہ سے بھٹو کی حکومت ختم ہو۔ لیکن بہرحال جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب علی، یہ قصوری جو ہے وہ اپنے باپ کا 1974 میں کہتا ہے کہ جی بھٹو نے میرے باپ کو مروا دیا۔ 1976 کے جیسے ہی پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا کہ بھئی 77 میں الیکشنز ہوں گے، تو یہ قصوری جو ہے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لینے کے لیے وہاں چلا گیا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنا غلط بیانیہ ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اپنے اوپوننٹ کو مروا دیتا تھا۔ اور پھر کیا یہ اتنا بڑا چیلنج تھا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کہ اس کی پرائم منسٹرشپ کے لیے یا اس کی لیڈرشپ کے لیے کوئی تھریٹ ہوتا کہ اس کو مروانا لازمی ہے؟ تو یہ آج جنرل ضیاء کی بیکنگ کے پیچھے، آج یہ نواز شریف کی بھی بیکنگ ہو جائے، عمران خان کی بھی بیکنگ ہو جائے، آج یہ بڑا لیڈر نہیں بن سکتا، تو اس وقت تو یہ بالکل اتنا ناؤن نہیں تھا۔ اوکے، کسی ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے کے اور اس کو جناب چیلنج کر کے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دینا، کیا یہ سیاسی فگر ایسے ہوتے ہیں؟ تو وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنی چند بار وہ کیا کہتے ہیں جنم لے آئے تو بھٹو جیسا لیڈر بن سکتا ہے، نیور ایور۔ تو بھٹو ان کو قتل کرواتا، فرض کیا کہ جو اس کے لیے واقعی چیلنج تھے، اور چیلنج جو تھے وہ ولی خان تھا، وہ اصغر خان تھا، مفتی محمود وغیرہ یہ لوگ تھے۔ تو جو ولی خان کی گرفتاری ہوئی ہے اس کی وجہ بالکل اور بالکل غداری کا مقدمہ تھا، کوئی سیاسی حریف نہیں تھا۔ تو اس لیے بالکل میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ پکا منصوبہ تھا کہ پاکستان کمزور ہو چکا ہوا ہے 71 کی وار کے بعد، یہ ہمارے پاس وہ کیا کہتے ہیں لویا گرم ہے، ضرب لگا دو، دیٹس آل۔ ایسا تو یہ ایک کوشش تھی پاکستان کو، یعنی باقی ماندہ پاکستان کو جو ہے توڑنے کی، جو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ناکام ہوئی۔ بھٹو کی جگہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہوتا، وفاق کا ہوتا، تو وہ یقیناً اور یقیناً ملٹری آپریشن ہی کرتا، کیونکہ یہ کوئی ڈیموکریٹک موومنٹ تو نہیں تھی۔ وہ کیا نام ہے، مری، شیر بخش مری، جنرل شروف، وہ خود کہا کرتا تھا ہم نے ویپن اٹھائے تھے، اور ویپن کا جواب ویپن سے دیا جاتا ہے۔ یہ ماں چود آج باتیں کر رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ انہوں نے جناب کابل کے اندر مکمل طور پہ، قندھار کے اندر وہ گوریلا ٹریننگ کے وہ مراکز بنائے ہوئے تھے جو میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو بات کیا ہے، یہ بھٹو کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو آج یہ کہنا کہ جی اس نے وہاں آپریشن شروع کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بھائی ہو سٹارٹڈ آل دیٹ؟ یہ عام سٹرگل، دیکھیے ہم نے بھی عام سٹرگل کی ہے، ضیاء کے خلاف کی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا تھا؟ پھانسی یا طویل جیلیں، یا جو بھی جو ان کو موقع ملتا تھا۔ ہمارے کئی ساتھیوں کو انہوں نے کیا کہتے ہیں انکاؤنٹر کیا ہے، پولیس کا مار دیتے تھے۔ یعنی یہ کوئی ڈیموکریٹک تو یا کوئی پیسفل موومنٹ تو نہیں تھی، یا ہماری ذوالفقار کی بھی عام سٹرگل تھی، اور وی ور ویری ویل اویئر آف دا فیکٹ کہ انجام جو گولی ہے یا پھانسی ہے۔ یہ تو نہیں تھا کہ ہم نے کوئی جمہوری یا پیسفل طریقے سے کوئی کیا ہوتا۔ تو ایسا ذوالفقار علی بھٹو کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے یہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈز کو دیکھو کہ کیا یہ پاکستانی ہیں، کیا یہ پاکستان کے وفاق کے حامی ہیں۔ ان کی چوتھی پانچویں نسل بھی جو ہے وہ پاکستان کو نہیں مانتی۔
تو اور پھر کسی جمہوری عمل سے تو یہ اپنے نہیں کر رہے پیسفل، یہ تو ویپن اٹھا رہے ہیں. تو ویپن جب آپ اٹھائیں گے تو نیچرلی اس کا ایکشن کا ریئیکشن ہے. تو یہ لوگ جو ہے اندھا دھند بھٹو کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ اس وقت آ کے کہتے نا کہ ہم بھی بلوچ فریڈم چاہتے ہیں، ان کو فریڈم دو، لڑائی نہیں کرو. اس وقت تو کالم لکھ رہے تھے کہ جی پاکستان کو بچاؤ. خیر، تو بات پھر وہی ہے کہ اگر ہم نہیں سمجھنا چاہتے تو ہم نہیں سمجھیں گے. دیکھیے، اگر ہم فیکٹس کی طرف دیکھیں تو وہ بالکل اس سے مختلف ہیں جو آج مادر چوت قسم کے لوگ جو آ کے وہ بیانیاں دیتے ہیں. دیکھیے، فیڈرل سیکیورٹی فورس جو ہے وہ جو جس کے اوپر اتنے الزامات ہیں کہ اس نے اتنے قتل کیے، اس نے اتنی ٹیررزم کی، اس نے کیا بولتے ہیں اس کو، وہ سمن آباد لاہور میں دو لڑکیاں جو تھیں وہ اغوا ہو گئی تھیں، اور اس کا الزام بھی گورنر آف ٹائم، کیا نام تھا، مصطفیٰ کھر کے اوپر لگا کہ اس نے اغوا کروائی ہیں. حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کون سا علاقہ تھا، ندیم شہید روڈ آئی تھنک، یس، وہاں کی دو لڑکیاں رہنے والی تھی. وہ بعد میں ایک اور سٹوری بعد میں پتہ چلی، اور اس کے پیچھے یہ وہاں کیا نظر الرحمان، رانا نظر الرحمان اور دیگر قادیانی فیملیز انوالو تھیں اس میں. بہرحال یہ وہ بیچاری کہیں مری میں گئی تھی سیر سور کرنے کے لیے، انہوں نے پیچھے ان کو. خیر، اس کے اوپر پاکستان میں تحریک شروع کرنے کی بھٹو کے خلاف کہ بھئی یہ اس کے دور میں جو ہے لڑکیاں اپنے گھروں سے اٹھائی جاتی ہیں. یعنی کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے قادیانی نا، کہ بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لیے. سن 1974 میں جو ربوہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے پیچھے صرف یہی مہدف تھا، کوئی ختم نبوت وغیرہ کی موومنٹ نہیں تھی. جماعت اسلامی اور قادیانی جماعت نے مل کر زائنسٹ ایجنڈے کے اوپر، صہیونیوں کے اوپر، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھٹو کے خلاف پولیٹیکل تحریک چل نہیں سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے مذہبی رنگ دیا اس کو کہ بھی وہاں پر ایک ڈرامہ رچایا جائے، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر مرزا ناصر نے پہلا بیان یہ دیا کہ بھئی بھٹو یہ سارا معاملہ کروایا ہے کیونکہ وہ اس کی گورنمنٹ ان پاپولر ہو گئی ہے. مسئلے کا حل یہی ہے کہ بھٹو ریزائن کر دے. اور مولوی مودودی نے بھی یہی کہا کہ یہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ بھٹو ریزائن کر دے اور جو ہے وہ معاملات سب ٹھیک ہو جائیں گے. ختم نبوت کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، یہ تو بیک فائر ہوا ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو ہم نے سازش کی ہے اس کے تحت ہم ہی اس کی زد میں آ جائیں گے. کوئی اللہ کی بھی کوئی ترتیب ہوتی ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں، جب تک ہم ان بنیادی چیزوں کے اوپر کوئی ایک سالڈ پختہ رائے نہیں رکھیں گے جیسے میں رکھتا ہوں، تو کوئی بھی ہمیں متزلزل نہیں کر سکتا. جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں. دوسرے یہ کہنا کہ جناب، تو جس فیڈرل سیکیورٹی فورس کے اوپر اتنے الزامات ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے پتہ نہیں ان گنت لوگوں کو کر دیا، اور کوئی ٹارچر سیل بنا دیے، وہ بنا دیے، یہ کر دیا. ایک بھی اگر جنرل ضیاء الحق قادیانی جو ہے وہ پھر ان سب آفیسرز کو پیش کرتا نا عدالت کے سامنے، ان کو اریسٹ کرتے نا، ان کے اوپر دلائی کیمپ کا مقدمہ چل رہا تھے، ان کے اوپر اور لوگوں کے بھی قتل جس کا ہے وہ چلاتے، وہ تو نہیں کیا گیا. اور اگر آپ ریکارڈ میں جائیں تو اس کے جتنے بھی بڑے بڑے افسر تھے ان کو جناب انہوں نے، جو ریٹائرڈ نہیں ہوئے تھے ان کو جناب پولیس اور فوج میں نوکریاں دے دیں، کیونکہ وہ قادیانی تھے. جو ریٹائرڈ ہوئے تھے ان کو پینشن دے کے ان کو اچھے زمینیں سندھ میں اور پنجاب میں دے کر تو وہ آباد کر دیے گئے. تو یہ سچائیاں جو ہے، کیا بنا فیڈرل سیکیورٹی فورس کا؟ کوئی بھٹو اکیلا تو نہیں تھا نا، بہت سارے ایسے لوگ تھے، ان کو بھی پھر عدالت میں لاتے نا. لیکن انہوں نے صرف ایک وہ قصوری کا مقدمہ جو ہے وہ بنا کر، وہ بھی اگین ذوالفقار علی بھٹو کیا تو وہ لیول کا سیاستدان نہیں تھا کہ جو اس کو مروا دیتا.
تو یہ خام خواہ میں جو ہے یہ، کیونکہ قادیانی اسی پالیسی پر تھے کہ کوئی نہ کوئی ایشو، چھوٹے سے چھوٹا ایشو، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ 2 لڑکیاں اغوا ہو گئی تھیں، اس کا جو ہے پورے پاکستان کے لاہور کے حد تک تو ایک تحریک چل گئی تھی، اسٹوڈنٹس اٹھ کے آگے، جماعت غیر اسلامی والے آگے، ان کے پیچھے ظاہر ہے قادیانی بیکنگ تھی. تو یہ سارے فیکٹس جو ہیں یہ لوگوں کو سے چھپائے گئے ہیں. تو اس لیے جو ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں مشاہدات کیے ہوئے ہیں اس کا نعم البدل تو کچھ نہیں ہو سکتا. میرے سامنے کی باتیں ہیں یہ ساری. تو یہ بالکل بڑے بڑے قادیانی جو تھے وہ ہمارے علاقے کے، وہ جیسے شیخ بشیر تھا، وہ نذر الرحمان تھا، اور چند ایک اور بھی تھے، ایک پراچا فیملی تھی، ایک قریشی فیملی تھی. یہ سارے قادیان اور سارے فرنٹ پر تھے کہ بھئی اس تحریک کو جو ہے نا چلایا جائے وہاں سے، کیونکہ وہ اسی علاقے کی لڑکیاں تھیں. تو اگین یہاں پر چیز کو ون سائیڈڈ ہو کر ایک پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو وہ چیزیں بتانا جو حقائق نہیں ہیں، اس کا صرف اور صرف ہدف یہ ہے کہ آغا وسیم کی جو موومنٹ جو اس نے چلائی ہوئی ہے، مرزائی ہٹاؤ تحریک، جو وہ ثبوتوں کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق قادیانی تھا، اور اس کے جو ہے پورے دور میں قادیانیوں کی بہت فیور ہوئی، اور ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے اے ٹو زیڈ جتنے بھی مین کریکٹر تھے سارے قادیانی تھے. جو لوگ آج میرے اس سچے دعوے کو ادھر ادھر سے براہ راست تو نہیں آ سکتے سامنے کہ بھی آغا وسیم نے یہ جو کہا ہے وہ غلط ہے، تو وہ ادھر ادھر سے قادیانی جو ہیں وہ ان کو پیسے ویسے دے کر بلواتے رہتے ہیں. لیکن یہ ان کو حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں موجود ہوں، میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو صرف امریکہ تک محدود رکھنا قادیانی پلان ہے. اوکے، اور یقیناً میں اس کو بے نقاب پہلے بھی کر چکا ہوں، اب بھی کروں گا. مجھے رپورٹ مل رہی ہیں کہ کوئی آدمی بظاہر بڑا کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہے وہ ہے، وہ امریکہ نے مروایا تھا، یہ مروایا تھا، کیا تھا. میں ابھی تو نہیں لیکن کچھ عرصے بعد ذرا اس کی طرف آؤں گا، ڈونٹ وری. بھائی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ جنرل ضیاء الحق قادیانی نہیں تھا. اوکے، آئیں اور بتائیں کہ بھئی جو آغا وسیم کہتا ہے کہ زیادہ تر جرنیل اور یہ اور وہ جیلر تک، جرنیل سے لے کے جج سے لے کے جیلر تک سارے مرزئی تھے بھٹو کیس میں، تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ پلان تھا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. جو ڈاکٹر سلام نے کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن بھٹو تجھے میں کیا نام ہے، یو ول ہیو ٹو پے فار دس، دیٹ واٹ ہیپنڈ. خیر، تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حقائق نہیں ہیں، حقائق بالکل اس سے مختلف ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں جی وہاں اتنا ظلم ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، یہاں، یہ سارا اور سارا پہلے سے پلان شدہ تھا، جس کا ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ کیا نام ہے اس کا، نصیر احمد فاروقی. نصیر احمد فاروقی جو تھا، اس نے جنرل ضیاء الحق اور جماعت اسلامی، جماعت غیر اسلامی کے ایک لیڈر کے ساتھ مل کر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک کیا کہتے ہیں وائٹ پیپر بنایا تھا، جو مکمل تعصب اور مکمل دشمنی کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر وہ وائٹ پیپر چھپا. اب حکومت پاکستان جو کہ ہمیشہ قادیانیوں کے ہی پاس رہتی ہے، وہ وائٹ پیپر شائع تو کریں دوبارہ. ہاں، یہ وائٹ پیپر اگر ہے تو وہ بھی قادیانیوں کے پاس ہے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ کی ساری پکچرز جو ہیں، وہ ساری مووی جو ہیں وہ قادیانیوں کے پاس ہیں. تو یار میں حیران. اور ہاں، یہ جو ہے 4 جولائی 1979 کو مبارک احمد، ہاں، جو ان کا مبلغ پہلے افریقہ میں تھا پھر امریکہ میں گیا تھا، جس سے جنرل ضیاء الحق کی فیملی ٹرمز بھی تھے،
یہ شخص جو ہے یہ ساری ویڈیوز اور سارے ڈاکومنٹیشن بھٹو کی پھانسی والے دن دا سیم ڈے اسی ایوننگ کو جنرل ضیاء نے اس کو ہینڈ اوور کیے تھے، اور یہ وہاں سے ان کو لندن لے کے آ گیا تھا 4 جولائی 1947 کو۔ تو اگین بات کیا ہے کہ ان حقائق کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، تو اس لیے بجائے یہ ادھر ادھر پھوسیاں مارنے کے سیدھا میرے سے بات کرو کہ بھئی تم نے جو دعویٰ کیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی میں قادیانی انوالو ہیں، وہ انوالو نہیں ہے، آئے پھر میرے سامنے کوئی ڈائریکٹ، پھر میں بتاؤں گا۔ ابھی میں مسلط کے تحت ذرا چپ ہوں، لیکن ڈونٹ وری، آئی ول کم بیک ٹو دس ایشو ایز ویل۔ باقی یہ مزمل شاہ بڑی معصوم سی شکل بنا کے مصرنا ہے جی، ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ بھٹو صاحب کوئی ٹالریٹ نہیں تھے، کیونکہ جو دوسرے لوگ بھٹو کو جو مرنے والے تھے، جو قتل ہوئے، وہ جناب اینٹی بھٹو تھے، تو لہذا یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ بھٹو کے حکم پر، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نے حکم دیا کہ ان کو مار دو، اور وہ اس لیے ان میں جو ہے نا ٹالرنٹ نہیں تھی۔ تو اس مادر چوت کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ دنیا میں فالس فلیگز بھی ہوتے ہیں۔ فالس فلیگز سے جو ہے وہ بے شمار ملینز آف لوگوں کا آج تک قتل عام ہوا ہے۔ یہ حرام زادہ آج بھی یہ کہتا ہے، جو کہ سائنٹیفکلی پروو نہیں ہے، کہ 2 طیارے عمارتوں کو آ کے لگے اور وہ اس طرح سے گر جائیں، تو 9/11 کو آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اسامہ کا کام تھا۔ تو اس کی ذہنی سطح دیکھیں کیا ہے۔ فالس فلیگ کو یہ حقیقی طور پہ القاعدہ جو CIA کی بنائی ہے اس کے ساتھ منسوب کر رہا ہے۔ اس کی یعنی سوچ دیکھیں، اس کا معیار دیکھیں۔ بچہ جانتا ہے کہ یہ ان سائڈ سٹوری تھی، لیکن وہ آج تو اسی طریقے سے یہ ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بے شمار فالس فلیگ آپریشن بھی ہوتے ہیں، اور کیونکہ یہ فیکٹ ثابت شدہ ہے کہ قادیانی 1972 سے لے کے 77 تک بھٹو حکومت کو گرانے کا کوئی نہ کوئی موقع، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایشو اس کو جو ہے وہ فروغ دیتے تھے، اور بسیار کوششوں کے بعد جو ہے وہ 1977 میں وہ جنرل ضیاء الحق کا جو ہے کو ہو گیا، اور بھٹو کو جو ان کی وش تھی، جو ان کا منصوبہ تھا، جو ان کے مرزا قادیانی کا جو بعد میں یہ عجیب بات جو واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کہتے ہیں یہ تو جی مرزا قادیانی نے بہت پہلے پیش گوئی کر دی تھی کہ جی ایک آدمی ہوگا، اس کی عمر 72 سال 52 ایئر ہوگی، اور وہ کتے کی موت مر جائے گا، اور وہ کیونکہ قادیانیوں کو نقصان پہنچائے گا، لہذا وہ بھٹو ہے۔ دیکھ لیں جی اس کی عمر بھی 52 سے نہیں ہوئی، اور یہ ایسے 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 all that۔ کتے کی موت جنرل ضیاء مرا، کتے کی موت جو ہے وہ مرزا قادیانی خود مرا شٹ میں گر کے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگی، اور اس کے قبر پر ہر روز قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہر لوگ عقیدت مند جاتے ہیں، اور وہ قومی ہیرو بنا۔ کتا جب مرے وہ قومی ہیرو نہیں بنتا، وہ مرزا قادیانی بنتا ہے، اوکے، وہ جنرل ضیاء بنتا ہے۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آج لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کے پیچھے لگ کے بہت سارے حقائق سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 1974 میں یہ تو قادیانی خود بھی اس کا اعتراف کر چکے ہوئے ہیں، 74 میں جب اینٹی قادیانی موومنٹ چل رہی تھی تو بلوے ہو رہے تھے، ہدف تو یہی تھا کہ بھٹو حکومت ختم ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کہ یہ نصیر احمد فاروقی جو تھا وہ بھٹو کا بہت شدید مخالف تھا، اس کے باوجود بھٹو نے اسپیشلی لوگوں کو فورس کو کہا، پولیس دستوں کو، کہ جا کے اس کے گھر کے حفاظت کرو، کیونکہ اگر بلووں کے دوران وہ مارا گیا تو سب میرے پر الزام دیں گے کہ تو اس کے آرڈر پر مارا گیا ہے۔ تو ریالٹی تو یہ ہے، اور اگر
भुट्टो अपने बदतरीन मुखालफों को नहीं मरवा रहा, और अगर उन लोगों को मरवा रहा है जिनकी अपनी वर्थ कोई नहीं, तो आप समझ लें कि ये भी फॉल्स फ्लैग है। और ये कौन होता है मुजम्मल कि जी ये साबित शुदा हो गया, तेरी मैं भैन तू मेरे सामने साबित कर, फिर मैं तेन मन्ना मां चौदा कुत्ती दा पुत्र। तो ये ऐसे लोग जो हैं ये मुकम्मल और मुकम्मल कादियानी एजेंडा पे काम करते हुए पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं, कोई लिबरल की शक्ल में हो, कोई मौलवी की शक्ल में हो, कोई औरिया कंजर की शक्ल में हो, कोई जाद हामद हरामजादे की शक्ल में हो, डजंट मैटर, या कोई वो क्या जनरल शुएब मादर चौथ की शक्ल में हो। ओके, ये सब के सब माचौथ कादियानी और पाकिस्तान और इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन है माचौथ। इनको जो है हर जगह पर इनका, और जो ये कोशिश कर रहे हैं वो भी सुन ले कि इनकी इस कोशिश को नाकाम बना दूंगा, बना तो चुका हुआ हूं, लेकिन फिर भी जो है बिलाशुबा जो कोई ये जसारत करता है कि सिर्फ अमेरिका ने भुट्टो को मरवाया, वो भी अंदरूनी तौर पे कादियानियों से मिला हुआ या बराह रास्त कादियानी है। मुजम्मल कह रहा है कि जिस लेफ्ट के वजह से वो पावर में आया था भुट्टो और उन्होंने उसको जेल में कर दिया। ओए भैन चौथा लेफ्टिस्ट जेड़े सन ना, और तेरी भैन चौथा, ओए ओ कह रहे उन्हां दे कोल एक नवा प्लेटफार्म मिलिया सी, ओए ओ जान गए सन कि असी लेफ्ट दे फार्म दे विच रह के, लेफ्टिस्ट रह के, सोशलिस्ट पार्टी दे लीडर बन के लाख इलेक्शन भी होंगे तो हम पावर में नहीं आ सकते। लिहाजा पीपल्स पार्टी को उन्होंने एक जरिया बनाया, किसके कहने के ऊपर? कादियानी जमात के कहने के ऊपर। ये सारे अंदर से कादियानी थे। जे तेरे चढ़ा आप मेरे नाल भैन चौथा डिबेट कर, मैं तेरी मैं तो उत्ते सुट के आवांगा जिते तू वापस नहीं आ सकेगा मां चौथ। ये सारे लोग कादियानी थे और इन्होंने पीपल्स पार्टी को एक लैडर बनाया, और इसके जरिए जनाब, क्योंकि वो पॉपुलर लीडर था, इंटेलिजेंट था, अल्लाह की उसको मदद हासिल थी, और इसी तरीके से जब वो आया है वो पॉपुलर हुआ था पहले लोगों के दरमियान। ओके, फिर वो 65 में हो गया था लीडर, वो उसी वक्त बन गया हुआ था। तो इसलिए लेफ्ट के जो कादियानी जो थे उन्होंने कहा कि जॉइन हिज रैंक्स, ये बंदा है जो कोई पार्टी को लीड कर सकता है। तो उन्होंने इसको एक जरिया बनाया था भुट्टो को, और फिर जाके ये पावर में आए थे। ये भुट्टो के कंधों पे आके तो ये मिनिस्टर वगैरह बने थे मादर चौथ। ये ना भी होते तो भुट्टो फिर भी लीडर था, फिर भी उसने जीतना था। वो खुद कहते थे कि भुट्टो के नाम के ऊपर अगर किसी वो खंबे के ऊपर भी हो तो लोग उस खंबे को वोट दे देंगे। खुद लेफ्टिस्ट कहते थे मां चौथ कुत्ती दे पुत्र, तू मां चौथा कही जियां गल्लां करन दे। ये चीजें जो हमने देखी हुई हैं हमारे सामने, आज कोई आके ये बयानियां देगा तो हम उसकी पाट ना देंगे मां चौथ की। तो सच ये है कि ये कादियानी थे, एक मनसूबाबंदी से ये पीपल्स पार्टी के अंदर आए और इन्होंने जनाब वजारतें ली। ये सब कुछ हुआ जैसे ही कादियानी जमात के और भुट्टो के इख्तलाफात शुरू हुए, कादियानी जमात ने इनको कहा कि लीव हिम अलोन, क्योंकि ये खाली हो जाएगा, इसके पास कोई बंदे नहीं होंगे, इसकी हुकूमत कोलैप्स कर जाएगी। इसीलिए ये क्या मिराज मोहम्मद खान, ये क्या एजे रहीम और सम अदर्स, ये मुबशर हसन वगैरह, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता ये लेफ्टिस्ट जो है भुट्टो को इस सोच से तनहा करते गए कि ये जनाब अकेला हो जाएगा, इसकी हुकूमत ख़राब हो जाएगी और जो हम चाहते हैं वही हो जाएगा। लेकिन हुआ इससे बरअक्स, भुट्टो और पॉपुलर हुआ। लेफ्टिस्टों के जाने के बाद भुट्टो और बड़ा लीडर बन गया। सियासी गलतियां हर एक से होती हैं, भुट्टो से भी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कौम के साथ कमिटमेंट, ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके, और वो उस कमिटमेंट पे उसने अपनी जान तक दी। और ये जो माचोद इसको कह रहा है जी मैकावलिज्म और ये और वो, अरे माचोद वो इनकलाबी आदमी था। अगर वो
کننگ ٹائپ آدمی ہوتا. اگر وہ حکومت کا کیا کہتے ہیں پاور کا ہنگری ہوتا تو یقین مانو او پین چودہ تجھے نہیں پتا جب 1975 کی تحریک زوروں پر تھی پیپلز پارٹی کے جو کارکن تھے جو ڈائی ہارڈ کارکن تھے وہ بھٹو صاحب کو ریکویسٹ کرتے گئے کہ خدا کے لیے ہمیں جو ہے نا ہتھیار دیں ہم ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں ہم ان کو 2 دن میں سیدھا کر دیں گے. اوکے وہ مسلح تھے سارا کچھ ان کے پاس تھا فوج ان کے ساتھ تھی پولیس ان کے ساتھ تھی قادیانی جماعت ان کے ساتھ تھی جماعت غیر اسلامی ان کے ساتھ تھی سارے دنیا جان کے مجھے پتا ہے ہم جانتے ہیں نا سارے کیا کہتے ہیں اس کو کان ٹوٹے بدماش اوباش لوگ جو ہیں وہ ان کے رینکس میں شامل ہو کے تو پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے جناب تشدد شروع کر دیا تھا. پیلی بلڈنگ میں انہوں نے لڑکیوں کا ریپ کیا انہوں نے وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے نیچے پھینکنا شروع کر دیا جس میں یہ مادر چودھ حرام زادہ اور یا مقبول جان بھی قادیانیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا یہ بھی وہاں پر موجود تھا حرام زادہ کتی کا بچہ. تو دیکھیے بات کیا ہے لیکن اگر ذوالفقار علی بھٹو صرف انا پرست ہوتا ایگو پرست ہوتا یہ کیا کہتے ہیں حکومت کا پاور کا ہنگری ہوتا تو وہ آخری دم تک کوشش کرتا کہ میں اپنے اوپوننٹ کو جو ہے اپنے جو ڈائی ہارڈ قسم کے پیپلز پارٹی کے جو ہیں ان کے ذریعے میں کروا دوں لیکن وہ شٹ کال دیتا رہا اپنے لوگوں اپنے کیا کہتے ہیں ورکرز کو پاگل ہوئے تم یہ چاہتے ہو کہ میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے موت کے بعد پرائم منسٹر بنوں میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ہی پرائم منسٹر شپ پر. یہ وہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کے اوپر خفا ہو جاتا تھا. اس نے لاہور میں جناب یہ جب یہ پیک پر تھی جب یہ مولوی مودودی کے گھر میں گیا ہے بھٹو اور مولوی مودودی کو اس نے یہ کہا کہ میں بھی اسلام کی بات کرتا ہوں اور تم بھی اسلام کی بات کرتے ہو تو میں تو اسلامی اتحاد بنانا چاہ رہا ہوں میں مسلمانوں کا کو ایک طاقت بنانا چاہ رہا ہوں جب ہمارا مشن ایک ہے تو ہم ایک دوسرے کی مخالفت کیوں کریں. تو مودودی کنجر نے حرام زادے نے کیا کہا تھا میرے گھر کے 2 دروازے ہیں دونوں میں سے کسی ایک سے باہر نکل جاؤ میں تحریک سے وڈرا نہیں کروں گا بلکہ تمہیں ہٹا کر رہیں گے. بھٹو کی لائف کے اندر جو ہے اس کو کہا کرتے تھے تمہیں پھانسی دے دیں گے ہم. اصغر خان کہا کرتا تھا مولوی مودودی کہا کرتا تھا. آج یہ چیزیں اگر فراموش ڈیلیبریٹلی کر دی جا رہی ہیں تو کیا یہ سچائیاں ہیں؟ سچائی یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور کوئی آئے ماں چود میری بات کو چیلنج کر کے دیکھے تھے تب میں مانتا. تو ذوالفقار علی بھٹو یہی کارکنوں کو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کہتا تھا اور یہ ایسے کارکن تھے یہ ایسے ڈیڈیکیٹڈ اور ایسے قربانی دینے والے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ اوپر خود کیا کہتے ہیں خود سوزی کرنے والے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں ایسے اگر 10,000 بھی پورے پاکستان میں ہوتے ان کو مسلح اور یہ بھٹو کہتا ٹھیک ہے ان کے تو کیا ہونا تھا بلڈ شیڈ ہونا تھا. اوکے ٹھیک ہے پھر بعد میں فوج قادیانی فوج نے آ کے کر لینا تھا لیکن بھٹو آخری وقت تک کہتا رہا نہیں یہ کام نہیں ہونے دوں گا میں اپنے اقتدار کے لیے میں یہ خون کا راستہ نہیں بنا سکتا. اپنے کارکنوں کو اس نے جو ہے وارن کر دیا خبردار یہ سوچو بھی نہ کیونکہ خانہ جنگی جو ہے مسئلے کا حل نہیں یہ خانہ جنگی ہو جائے گی. پھر اس طرح سے اس نے اپنی حکومت جو ہے اپنا اقتدار اس کو قربان کر دیا صرف اس معاملے کے اوپر کہ یہاں بلڈ شیڈ نہ ہو. اور یہ ماچود مزمل گانڈو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ طے شدہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ظالم تھا. ریالٹی کچھ اور ہے میرے بھائیوں سنو اس کو. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگین بھٹو جیل میں ہے. بھٹو کی بہن کا بیٹا وہ بھٹو سے ملنے آیا ہے اور اس کو کہا کہ مرتضی بھٹو جو ہے وہ آپ کو جیل سے نکالنے کے لیے گوریلا سٹرگل کر رہا ہے یہ وہ کرنا ہے افغانستان میں آ گیا ہے تو یہ
پلان بن رہے ہیں لیبیا وغیرہ کے ساتھ اور یہ وہ بھٹو کو کیا جواب تھا؟ بھٹو نے کہا نہیں، اس کو گو اینڈ کنٹینیو ہی اسٹڈی. ایسا سوچو بھی نہ کہ کیسے آدمی کے بارے میں یہ تاثر دے دینا کہ وہ جناب وہ خواجہ کو اس نے مروا دیا، سمد کو مروا دیا، یہ جن کو کوئی جانتا نہیں تھا. جس شخص نے اپنے ذاتی دشمنوں جنہوں نے اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی، جنہوں نے اس کو ٹارچر کیا، جنہوں نے اس کو جو ہے ہر لمحہ عذاب دیا، جب یہ حکومت میں آیا ہے تو اس نے ایک سے انتقام نہیں لیا. سچائی یہ ہے. تو یہ میکا والی وغیرہ اس کو یہ ایک انقلابی تھا. میکا والی یہ اور ہیں، یہ نہیں تھا. یہ ماچو جھوٹ بولتا ہے کنجری کا پتر. اس کو کیا پتا کہ ایک انقلابی اور ایک میکا والی کو فالو کرنے والے کے کیا رجحانات ہوتے ہیں، کیا اس کی ترجیحات ہوتی ہیں. بھٹو نے تو کہا کہ نہیں، مجھے پھانسی دے دو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے مار دو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اپنے اصولوں سے نہیں ہٹوں گا. تو یہ وہ اپرچونسٹ نہیں تھا جس کے بارے میں. تو یہ اس قسم کے یہ ماچوت جو ہیں، میں پھر یہی کہتا ہوں کہ ویڈیوز اور لمبی ہو جائیں. اب میری اس میں کیا غلطی ہے؟ میں نے تو بہت سارے امور کے اوپر ابھی باتیں بھی نہیں کی، مختصر بتا رہا ہوں. لیکن شارٹ کال دینا ضروری ہے کہ ایسے لوگ آئندہ سے جسارت نہ کریں. ہاں، اس کے بھی فالوور جو ہیں وہ کہیں کہ یار آغا وسیم کے سامنے آگے بات کرو، پھر دیکھوں گا کون کتنے پانی میں پہنچو. تو پھر تو میں پوری تیاری کے ساتھ بولوں گا. تو یہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں دیکھی چیزیں بتا رہے ہیں جو 100% ریالٹی ہیں اور جن کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا. یہ اگر اتنا ہی بڑا ہے نا، ماں چود جو جنرل ضیاء کو مسلمان کہتا ہے، آ کے پہلے اس کو غیر قادیانی ثابت کرے. وہ کیا یہ کیا سارے لوگ جتنے بھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہت نادر موقع ہے قوم کے لیے کہ وہ میری باتوں سے جو ہے اپنا ایک ویژن ڈیولپ کریں. سچائی کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس میں فرق کریں. یہ کبھی اوریا مقبول جان، کبھی مزمل شاہ، کبھی وہ حسن نثار، اس قسم کے لوگ آ کے یہ مکمل طور پہ جو نئی جنریشن ہے اس کو حقائق سے دور تر کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، پورے پاکستان میں واحد میری آواز تھی جو کہہ رہا تھا کہ جناب طالبان جب بھی اقتدار میں آئیں گے تو یہ اینٹی پاکستان ہوں گے، اور سارے لوگ مجھ سے ہنستے تھے. یہ ہوتا ہے ویژن، یہ ہوتی ہے ایک ایکسپیرینس. یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا ماچو. تو یہ اپنے اوپر بیتی ہوئی ہے نا جو چیز، اس کا جو لیسن ہے وہ ساری کتابوں سے زیادہ ہے. کیونکہ ہر ایک جی وہ طالبان آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ طالبان جو ہے امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کا، فرام 2001 ٹو اپ ٹل اینڈ. تو ایسا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ کیونکہ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ کیا مزمل شاہ ہے، اس نے یہ کہا، وہ تو ماچو سامنے تو ہے نا. تو جو میں نے باتیں کی ہیں اس میں سے ایک کا ڈینائی کر کے دکھائے تو میں مانوں. باقی یہ بھی سچ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی قادیانیوں نے دی ہے، اور جو کوئی اس کا رخ دوسری طرف موڑ رہا ہے وہ قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. دیکھیں، ایک اہم بات بھی یہی ہے کہ اب تو وہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی نہیں رہی کہ بھٹو کا ری ٹرائل اور یہ سارے ڈرامے، اور پھر مختلف قسم کے صحافیوں کو لے کے آ کے ان کے ویلاگز، ان کے ویڈیو، ان کے رائٹنگز کو لکھ دینا کہ بھٹو کی پھانسی کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کا ہاتھ تھا، اندرا گاندھی کا ہاتھ تھا یا کسی اور کا. یہ اس طرح سے all that. یہ صرف اس لیے سارا ڈرامہ بازی رچائی جا رہی ہے کہ میرا یہ جو دعویٰ ہے، جو فیکٹس کے اوپر دلائل کے ساتھ، پورے پروف کے ساتھ جو ہے میں نے پیش کیا ہے اپنے محدود وسائل کے باوجود، لیکن
اللہ کے ایک عطا کردہ ایک ویژن، ایک سچائی کا ساتھ دے رہا ہوں، اور اس کے لیے جو ہے بالکل اور بالکل یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ ایک فریب ہے۔ اینڈ آف دا ڈے پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ کی کہ عوام کے اندر یہ پختہ طور پہ ان کے دماغوں میں سما دیا جائے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے پیچھے قادیانی جماعت کا ہاتھ نہیں تھا، وہ کوئی امریکہ تھا یا کوئی فلانا تھا یا کوئی یہ تھا یا اس کی انا پرستی تھی۔ تو اس کے لیے یہ مختلف اپنے گماشتوں کو ٹائم ٹو ٹائم وہ سوشل میڈیا پہ لاتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھے کہ یہ سارا ایک فریب ہے، ایک سچائی پہ پردہ ڈالنے کی ایک ناپاک صحیح ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک میں ہوں میں اس کو بالکل ایکسپوز کرتا رہوں گا، اور ان کی کوئی غلط بات جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا، بلکہ جو سچائی ہے وہی بیان کرتا رہوں گا، اور میری سچائی کو یہ کوئی کاؤنٹر نہیں کر سکتا، سارے مل کے چاہے آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ سچائی یہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت تک لے کے جانا یہ قادیانی ایجنڈا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کرنا، اس میں سی آئی اے انوالو تھی، کوئی شک نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ سی آئی اے جو ہے وہ اے ٹیم تھی اور قادیانی بی ٹیم تھی، سی ٹیم جماعت غیر اسلامی تھی، اور ڈی ٹیم باقی ماندہ ملا وغیرہ یہ فیکٹ ہے۔ اس کو کوئی آ کے کہے کہ نہیں یہ جی غلط ہے، یہ قادیانیوں نے تو نہیں یہ کیا وہ نہیں کیا، تو پھر میں مانوں، پھر دیکھو میں اس کا حال کیا کرتا ہوں۔ میرے پاس جی اسی دوران میں جیلم میں کچھ دفتروں کا معائنہ کر رہا تھا کہ فرقان بٹالین کی جی آ گئی، ختم ہو رہی تھی، جی تو سرائے عالمگیر میں اس کا فائنل کلوزنگ آڈٹ ہونا تھا۔ جی اب وہاں سے کسی اسلامی جماعت کے ایک افسر نے یہ کہا کہ یہ احمدی ہے وہاں آڈٹ افسر جو ہے ہمارا، تو اس کو نہ فائنل آڈٹ دیا جائے، فائنل اچھا کلوزنگ آڈٹ کسی اور کو یہاں سے بھیج دیا جائے۔ اچھا چنانچہ انہوں نے وہاں سے کوئی افسر بھیجا یہ وہ، لیکن وہ ایسا اچھا ہوا فائنل کلوزنگ آڈٹ جی کہ بہت سی چیزیں جو فرقان بٹالین کو سرکاری طور پہ نہیں ملی تھیں ان سے زیادہ انہوں نے دے دی، کچھ دشمن سے چھینی ہوئی تھیں جی وہ بھی انہوں نے ہتھیار ان کو واپس کر دیے۔ اچھا تو